एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। और कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग ठीक होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया आप लोगों ने तो कर दें, थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और आप आगे कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं नावल स्टार्ट करने वाली हूँ उसका नाम है हॉन्टेड विला और उसकी जो राइटर हैं वो है अमरहा शेख। तो ये मुझे नहीं पता कैसा होगा, बट ये मुझे थोड़ा सा डरावना डरावना लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था डरावना कुछ पढ़ने का। और ये यूट्यूब पे है भी नहीं, शुक्र है नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पहले से यूट्यूब पे होता है ना, फिर उसको पढ़ने में फिर सारी सी बात है, कोई और पढ़ देखेगा ही नहीं वो। और एक तो जो मैं देखती हूँ वो यूट्यूब पे ऑलरेडी होता है। लोगों ने कोई नॉवल छोड़ भी दिया है क्या? सारे पढ़ के डाल दिए हैं। चलो आप ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे। इंसान और जिन की अनोखी दास्तान। नोट, कहानी फर्जी है, इससे हकीकत के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें, शुक्रिया। अच्छा ठीक है। बीजान, इतने खतरनाक मौसम में कौन आ गया है यहाँ तक? नौजवान लड़के लड़कियां हैं, तूफान की वजह से पनाह चाहते हैं। आपकी वालदा ने इन्हें गेस्ट हाउस में सुबह तक के लिए ठहरने की इजाज़त दे दी है। वालदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नहीं जानती, जरगाम भाई जान को इंसानों का यहाँ आना कतई पसंद नहीं है, और वालदा ने इन्हें सुबह तक यहीं रहने की इजाज़त दे दी है। आर्या ने फिक्रमंदी से अपने सामने खड़ी अधेड़ उम्र औरत को देखा जो बचपन से इस विला की मुलाजमा थी। आपकी फिक्र बजा है, लेकिन मैं इन्हें मना करने की जुर्रत नहीं कर सकती। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। आप चाहें तो जुर्गाम साहब के आने से कबल इन्हें यहाँ से भिजवा दें। मुअद्दब खड़ी वो औरत इसे मशवरा देने लगी, जबकि आर्या को इसका मशवरा एक आंख नहीं भाया। बीजान, आप भूल रही हैं, यहाँ 5 खानदान रिहाइश पजीर हैं। अब तक सबको मालूम हो चुका होगा कि जरगाम विला में बिन बुलाए मेहमानों की आमद हो चुकी है। फिर अब क्या करना चाहिए? बीजान ने आर्या को देखा जो दाईं तरफ देख रही थी। बीजान की बात पर सरसराती हुई आवाज विला के हॉल में गूंजी। इंतजार। वाह, कितना खूबसूरत घर है इस औरत का, काश ये मेरा होता। मैं भी हसरत से सारे गेस्ट हाउस को देखकर चहकी, जबकि इसके साथ आए 3 लड़के और 2 लड़कियां जो अपने सामान को देख रही थी। इसकी बात सुनकर सर झटककर दोबारा अपने कामों में लग गए थे। हारून और आरिफ, तुम दोनों का क्या ख्याल है? यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म करने से बेहतर नहीं कि 3 दिन हम इस हसीन जगह में गुजारें? हारिस ने आंख मारकर मशवरा दिया। गुड आइडिया। वैसे भी हमारे पास पैसे हैं, हम आराम से अपने घर जा सकते हैं, माहम ने पुरजोश लहजे में कहा। सबको हारिस का आइडिया पसंद आया था, सिवाय जारा के, जो इनके साथ बस से उतर कर चल पड़ी थी। रह रहकर इसे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। महविश और माहम की बातों में आ गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। शुक्र करो आंटी ने हमें कल तक के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दी, वरना जाने हम लोगों का इस तूफानी रात में क्या होता। चश्मे को शहादत की उंगली से ठीक करती वो जल्दी से बोली, जबकि पांचों मुंह खोले इसे देखने लगे, जो आज इतनी बात खुद से कर रही थी। वरना जारा अहमद ज़रूरत से ज़्यादा बोलना गुनाह समझती थी। इससे कबल इनमें से कोई भी कुछ बोलता लकड़ी का मजबूत बड़ा दरवाज़ा एकदम बजा, और हमसे लग रहा है ये हमारी जो जारा है ना, ये हमारी हीरोइन है, और जो हमारा हीरो होगा वो जिन होगा, शायद वो जराम हो। अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सब साथ खड़े बिना पलक झपकाए सामने खड़ी दराज कद लड़की को देख रहे थे, जो अपनी शहद रंग आंखों से इन सब का जायजा ले रही थी। आप सब कहाँ जा रहे थे? आर्या ने नरम लहजे में हारून की तरफ देखकर पूछा। हम लोग यूनिवर्सिटी वालों के साथ पिकनिक पॉइंट पर आए थे, लेकिन अब हम फंस चुके हैं, वो भी यहाँ। हारून के बोलने से पहले ही हारिस क्या उठा। आर्या ने गुस्से से भरी नजरें इस पर डाली। हारिस का बीच में बोलना इसे नागवार गुजरा था। ठीक है, कल तक आप सबको बाहिफाजत यहाँ से भेज दिया जाएगा। बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, दीवार पर इंटरकॉम लगा है, इसे जहमत दीजिएगा। विला में रात के पहर घूमना सख्ती से मना है। आर्या सांस खींचते अपनी बात मुकम्मल करके हारिस के करीब गई। बीच में बोलने की आदत आपकी इंतहाई ख़राब है, आर्या चुपती नज़रों से कहती पलट गई, जबकि हारिस के हाथ पांव ठंडे बर्फ हो गए। अंधेरे में डूबा जरगाम
ولا اپنی پوری شان سے کھڑا تھا. خوبصورت سا بڑا سیاہ رنگ کا بیرونی گیٹ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا. زن سے گاڑی سے اندر داخل ہوتی وہ سیاہ چمچماتی گاڑی سیدھا پورچ میں آ کر رکی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زرغام تیزی سے گاڑی سے نکلا. 6 فٹ 3 انچ قد کسرتی جسم، سفید سرخ سفید رنگت، ہلکی ہلکی شہد رنگ آنکھوں میں غصہ بھرا تھا. آتے ہی سب سے پہلا احساس جو بڑی شدت سے ہوا تھا وہ انسانوں کا اس کے گھر میں ہونے کا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ انسانوں سے دور بھاگتا تھا، وہ تو انسانوں کی دنیا میں بزنس ٹائکون کی حیثیت سے مشہور تھا. وہیں لڑکیوں کے لیے مغرور شہزادہ جسے ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ اپنی دنیا میں خوش تھا. زرغام غصے سے آریہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسی نازک وجود سے زور سے ٹکرا گیا. یہ ہمارا ہیرو ہے. پتا چل گیا کہ جتنی اس کی تعریف ہوئی ہے نا، یہ عام کسی بندے کی نہیں ہوتی. ابھی اوپر جو حارث اور جو دوسرے تھے ان کی جو تعریف نہیں ہوئی، اسی کی ہوئی ہے. اور جسے ٹکرا ہوگا وہ زارا ہی ہوگی، ہماری ہیروئن. زارا خاموشی سے بیٹھی ان سب کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی. جب ہی اس کی شاید ضرورت نہیں تھی. زارا بور ہوتی خاموشی سے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی. دوسری طرف کسی نے بھی اسے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. امی کو اگر معلوم ہو گیا میں یہاں ہوں تو وہ تو کبھی مجھے دوبارہ اجازت نہیں دیں گی. اف زارا، تم کہاں آ گئی ہو؟ زارا بڑبڑاتی ہوئی ہال میں آ کر ارد گرد دیکھتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب کسی سے زور سے ٹکرائی. وہ جو بھی تھا بہت ہی مضبوط جسامت کا مالک تھا. زارا کا سر گھوم کر رہ گیا. آنکھوں سے چشمہ اتار کر سر کو دباتی وہ آنکھوں کو سختی سے بند کیے ہوئے تھی، جبکہ سامنے کھڑا زرغام اس نازک سی لڑکی کو دیکھتا سارا غصہ بھول گیا تھا. آپ کو اس سے قبل زارا اسے کچھ کہتی. زرغام کو دیکھ کر پل بھر کے لیے تھم گئی. معاف کیجیے گا زرغام صاحب، آپ کی والدہ. بی جان تیزی سے گھبراتی ہوئی دونوں کے قریب آ کر بولی جب زرغام نے ہاتھ اٹھا کر روکا. آپ جائیں. جانے کا کہتا وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جو آنکھوں پر چشمہ لگاتی انگلیاں مڈوڑ رہی تھی. وہ جو بھی تھا انتہائی ہینڈسم تھا. سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو. زارا ہمت کرتی لبوں پر زبان پھیرتی گھبرا کر سے بولی. نام کیا ہے تمہارا؟ زرغام اس کی بات نظر انداز کرتا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. زارا نے گھبرا کر اسے اپنا نام بتایا. اب اسے سامنے کھڑے شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا. میں چلتی ہوں. زارا اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے بھاگی. زرغام بھائی جان، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. آریہ سر جھکا کر بولتی ایک قدم پیچھے ہوئی تھی. تم جانتی ہو یہاں آج تک کوئی انسان نہیں رہا، پھر اتنی سنگین غلطی کیسے ہوگی آریہ؟ زرغام سنجیدگی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا. آریہ نے لرز کر اپنے بھائی کو دیکھا. ہماری غلطی نہیں ہے زرغام بھائی جان، ہمیں تو بہت دیر میں خبر ہوئی. تمہیں لگتا ہے صبح ہونے تک کوئی بھی زندہ بچے گا؟ میں انسانوں کا یہاں آنا تبھی پسند نہیں کرتا. زرغام نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا. آریہ کرا کر رہ گئی. ہم ان کی حفاظت کریں گے. ہم نے انہیں سختی سے منع بھی کیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلیں، لیکن وہ لڑکی آپ سے ٹکرا گئی. آریہ کی بات پر زرغام کو زارا کا خیال آیا. جا کر سب کو خبر کر دو، یہ اب میرے مہمان ہیں. کوئی بھی شرارت نہ کرے ورنہ انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے. ہاتھ جوڑ کے حکم دیتا وہ آریہ کو حیران کر گیا تھا. یہ پہلی بات تھا کہ زرغام نے یوں سب سے بچانے کے لیے ایسا حکم دیا تھا. اور حکم کیوں نہ دیتا، اس کو ہیروئن جو نظر آ گئی. اور دیکھتے ہیں. تم کہاں گئی تھی؟ ماہم نے حیران ہو کر زارا کو اندر آتے دیکھ کر استفسار کیا. ماہم کی بات پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا. مجھے پیاس لگی تھی. روم فریج یہی تو ہے، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سنا نہیں تھا وہ لڑکی کیا کہہ کر گئی تھی؟ مہوش نے ناک چڑھا کر کہا. اسے آریہ کا حارث کو جھڑکنا اچھا نہیں لگا تھا. مجھے دکھا نہیں. زارا بہانہ کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی. ہاں چشمش جو ہے ویسے اس کارٹون کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا. ماہم نے ناک چڑھاتے کمرے میں جاتے دیکھا. خوبصورت بلا کہتی تو میں تم سے اتفاق کر لیتا. کیوں ہارون؟ عارف نے منی خیز مسکراہٹ سے ہارون انہوں کا نقطہ غائب ہے ہارون کو دیکھا. وہ جانتا تھا جب سے زارا ان لوگوں کے ساتھ ہے ہارون کی نظریں بھٹک کر اس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی. شٹ اپ عارف، بکواس مت کرو. ماہم نظر رکھو.
ہارون کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا جبکہ ماہم مشکوک نظروں سے عارف کو دیکھ رہی تھی. جھکتے سے اٹھتی وہ لمبی لمبی سانس لے رہی تھی. جھٹکے سے اٹھتی وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی. پسینے سے شرابور وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگی. جب اسے لگا کمرے کے کونے میں رکھی راکنگ چیئر پر کوئی بیٹھا ہلکی ہلکی چیئر کو آگے پیچھے کر رہا ہے جبکہ اس کی نظریں زارا کے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں. کون ہے؟ زارا نے اٹک اٹک کر کہتے تکیے کے ساتھ رکھا اپنا چشمہ اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے لگایا. شاید میرا وہم تھا. چشمہ پہنتے ہی کونے میں رکھی راکنگ چیئر کو خالی دیکھ کر بڑبڑا کر زارا دوبارہ لیٹ کر کروٹ بدل گئی جبکہ راکنگ چیئر پر ایک بار پھر ہلکے ہلکے آگے پیچھے ہونے لگی. اب کہاں جا رہا ہے؟ عارف نے گھبرا کر حارث کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر سرگوشی کی. ابھی میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہے کہ کیا بتاؤں. تو بھی چل ملتے ہیں. دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مروائے گا کسی کو بھی پتہ چلا نا. دھکے مار کر اسی وقت باہر کر دیں گے. عارف نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے اسے جھڑکا. اگر ارد گرد کی کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو سوری، میں کیا کروں. میرے گھر میں آج کل مہمان آئے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ شور ہے. ارے اتنا بڑا محل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں. حارث نے مستی سے دونوں بازو پھیلا کر اطراف میں دیکھا تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آریہ کی تیز آواز پر وہ جو بولے جا رہا تھا یکدم کرنٹ کھا کر رہ گیا تھا. جھٹکے سے گھوم کر دیکھا جہاں آریہ پرسکون کھڑی آنکھوں میں غصہ بھرے اسے گھور رہی تھی. حارث کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. عارف شاید اسے دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا. وہ ایکچولی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور سب سو گئے تھے. میں حارث تھوک نگلتا لڑکھڑاتی زبان میں بول رہا تھا جب عارفہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی طرف جھکی. حارث کی زبان یکدم تالوں سے چپک کر رہ گئی. اسے اب محسوس ہوا تھا کہ سامنے کھڑی حسینہ اس سے 2 فٹ لمبی تھی. ہم نے زرغام بھائی جان سے کہا تھا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں افسوس ہوا آپ کی گندی نیت جان کر. ہماری اپنی عزت ہے، جیسے انسانی دنیا میں ایک دوسرے انسان کی اپنی عزت کی ہوتی ہے. ہماری اپنی عزت ہے جیسی انسانی دنیا میں ایک دوسرے انسانوں کو اپنی عزت کی ہوتی ہے. یہ بیچ میں بولنے والے سخت ناپسند ہیں ہمیں. حارث اسے ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا جبکہ اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. آریہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہی اپنے ہاتھ کو اس کے دل کے مقام پر رکھا. حارث ہنوز اسے دیکھے جا رہا تھا جس کی نے خوبصورت سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کھڑی وہ خوبصورت لڑکی غائب ہو گئی تھی. ساتھ ہی حارث کٹی پتنگ کی طرح قالین پر گرتے ہی ساکت ہو گیا. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ زرغام صاحب آپ کو اس کی سزا دے سکتے ہیں. بی جان جھک کر اسے چھو کر پریشانی سے بولی. ہمیں منظور ہے. یہ ہماری بہن کو دیکھ کر غلط نیت سے جا رہے تھے جو ہمیں قطعی منظور نہیں تھا، اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. گندی ذہانیت کے لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں. تبھی خوف سے خود ختم ہو گیا. آریہ حارث کو نفرت سے دیکھ کر کہتی آگے بڑھنے لگی جب بی جان کی بات پر پلٹ کر انہیں دیکھا. المیہ پھر خود دونوں کو ختم کر دیتی، لیکن اس لڑکے کی قسمت اچھی رہی. آریہ کہہ کر رکی نہیں. بو ہاں یار کتنی ڈرپوک ہو تم. مہوش نے ماہم کے اچھلنے پر ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنایا. بہت بیہودہ قسم کی لڑکی ہو تم. پہلے ہی مجھے یہاں خوف آ رہا ہے. واٹ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے. اتنی رومانٹک جگہ کو تم خوفناک کہہ رہی ہو. یہاں تو ایک عدد یادگار کینڈل لائٹ ڈیٹ ہو سکتی ہے. مہوش نے لوفرانہ انداز میں آنکھ مارتے ہوئے رازداری سے کہا. ماہم نے اس کی بات پر گھور کر اس کے کندھے پر چپت لگائی. فضول ہی بولنا. پتہ نہیں حارث نے تمہیں پرپوز کیسے کر لیا. ماہم چڑ کر بیڈ پر جا کر نیم دراز ہوئی. اس سے قبل مہوش خود کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرتی لکڑی کا بھاری دروازہ بج اٹھا. اس وقت کون آ گیا ہے؟ ہائے لگتا ہے حارث کو میری یاد ستا رہی ہے. ماہم کو اترا کر جواب دیتی جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا عارف ہارون کے ساتھ زارا جسے کچی نیند سے جگایا گیا تھا مہوش کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی. کیا ہوا چشمش؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ مہوش نے تیوری چڑھا کر زارا کے گرد حصار کرتے ان دونوں کو گھورا. ہم نے کچھ نہیں کیا. وہ ہارون کہتے کہتے ہونٹ بیج گیا. سب جانتے تھے مہوش اور حارث دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. کیا ہوا حارث کو؟ زارا کیا ہوا؟ مہوش نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے گھبراتے ہوئے پوچھا. ماہم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی جب ہارون نے ضبط سے انہیں حارث کے متعلق بتانا شروع کیا. حارث پتہ نہیں کب گیسٹ ہاؤس سے نکل کر بیک روڈ سے باہر گیا تھا. ہمیں پتہ نہیں چلا. کاش مجھے پتہ چل جاتا تو میں کبھی اسے جانے نہیں دیتا.
گاڈ ڈیم اٹ ہارون جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے اس وقت. وہ ہمیں جب معلوم ہوا تو ہم پچھلی طرف گئے. وہاں کوئی جانور اس کے بے جان وجود کو آدھا کھا چکا تھا. چوکیدار نے بروقت خبر کر دی ورنہ شاید ہم کبھی جان ہی نہ پاتے. ہارون کے ٹھہر ٹھہر کر بتانے پر مہوش اور ماہم کی آنکھوں بے یقینی سے پھیلی تھی. رات کے دوسرے پہر زرغام ولا روشنیوں سے نہا گیا. زرغام غصے سے اپنی بھاری آواز میں چنگھاڑ رہا تھا. سب گھیرا بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے. وہ ان سب جنوں کے سردار کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کے باپ کے بعد اب وہ ان سب کا سردار تھا. جنوں میں وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا. آریہ اس کی ایک ہی بہن تھی جبکہ سب رشتہ دار جن میں ایک دو خاندانوں کے علاوہ دشمن تھے زرغام اور آریہ بخوبی جانتے تھے. آپ سب جا سکتے ہیں اور آپ بھی جان. 2 ملازمہ کو ان کی نگرانی میں رکھیں. جب تک صبح نہیں ہو جاتی کوئی بھی باہر نہ نکلے. جو حکم. بی جان سر جھکا کر کہتی پلٹ گئی جبکہ زرغام کے حکم پر لمحے بھر میں حال سنسان ہو گیا. ادھر آؤ. زرغام نے سامنے کھڑی آریہ کو سختی سے قریب بلایا. وہ انسان اچھا نہیں تھا زرغام بھائی جان. آریہ کو زرغام کے تاثرات دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. تم نے ان کی حفاظت کرنی تھی. زرغام اس کی بات انسنی کرتے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا. آریہ نے تیزی سے ایک قدم پیچھے لیا. ٹھہر جاؤ آریہ ورنہ سزا سخت ہو جائے گی. زرغام کی سرسراتی آواز پر آریہ ایک طرف جم گئی تھی. ہم آپ کی بہن ہیں. اسے مارنے سے پہلے سوچ لیتی تو یہ نہیں ہوتا. تم نے اس کی سامنے ہماری حقیقت کھول دی. تمہاری نظروں میں اپنے بھائی اپنے سردار کی کوئی اہمیت نہیں. زرغام نے سختی سے کہتے آریہ کی گردن پر دباؤ بڑھایا. آریہ اگر انسان ہوتی تو ہلکے سے دباؤ پر ہی مر جاتی. اس سے قبل زرغام اسے زور سے پٹختا کسی انسان کی موجودگی کے محسوس کرتے تیزی سے زرغام نے اسے جھٹکے سے چھوڑا. زرغام صاحب یہ لڑکی سن نہیں رہی تھی. بی جان کی سہمی ہوئی آواز پر دونوں نے ساتھ دروازے کی جانب دیکھا. زارا آنسوں سے تر چہرہ لیے بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی اپنی پوری سانسوں کو ہموار کر رہی تھی. پلیز مجھے گھر جانا ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے؟ پلیز ہم لوگوں کو یہاں سے بھجوا دیں. مجھے میری امی کے پاس جانا ہے پلیز. زارا ان کے متوجہ ہوتے ہی تیزی سے زرغام کے قریب آئی روتے ہوئے التجا کرنے لگی. اس سمے کوئی ڈر خوف نہیں تھا جبکہ زرغام اسے دیکھتا چلا گیا. لڑکی تم ہمارے بھائی کو حکم دے رہی ہو؟ آریہ نے گھورتے ہوئے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل زرغام کے قریب کھڑی اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی. آریہ تم جاؤ. زرغام نے سخت نظروں سے اسے دیکھ کر حکم دیا تھا. لیکن یہ میرا حکم ہے. جاؤ. زرغام دھاڑا. آریہ منہ بنا کر بی جان کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے پلٹ گئی جبکہ زارا اس کی دھاڑ پر اچھل پڑی تھی. یکدم ہی اس کے سامنے کھڑے انتہائی ہینڈسم مرد سے خوف آیا تھا. ہاں تو ہم کہاں تھے زارا؟ زرغام نے اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھا. زارا اسے دیکھ کر رہ گئی جس کا موڈ پل پل بدلتا تھا. مجھے گھر جانا ہے. زارا کی آواز بڑی مشکل سے نکلی تھی. زرغام اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا. صبح میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا. فکر مت کرو. نہیں پلیز آپ ہمیں ابھی لے جائیں. مہوش بہت رو رہی ہے. سب پریشان ہیں. آپ ہمیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں. زارا اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی. اس وقت اسے گھر جانا تھا. حارث کے ساتھ جو بھی ہوا تھا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. یہی سوچ ایک بار پھر زرغام سے ڈر خوف بھلائے ہوئے تھی. زارا کو اگر معلوم چل جاتا کہ جانور سے زیادہ خطرناک مخلوق کے ساتھ نیم اندھیرے میں تنہا کھڑی ہے تو غائب ہونے میں پل نہ لگاتی. آپ کو سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی. مجھے گھر جانا ہے. مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. یہاں سوچ کر دماغ پھٹ رہا ہے میرا. مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ صبح. مجھے ابھی جانا ہے. شہادت کی انگلی سے چشمہ ٹھیک کرتی ہوئی زارا نے جھنجھلا کر تیز آواز میں کہا. اس سے قبل زرغام کچھ کہتا یا کرتا ہارون زارا کو پکارتے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا جس پہ جھٹ ہارون کا بازو تھام لیا تھا. زارا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو واپس. ہارون مجھے گھر جانا ہے. تم کچھ کرو. مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. میں صرف تم لوگوں کے اصرار کرنے پر یہاں آئی تھی. دیکھو نا حارث کی موت کیسے بے دردی سے ہوئی ہے. کتنے تکلیف سے ہی ہوگی اس نے. ریلیکس زارا میں ہوں نا. تم گھبراؤ مت. چلو میرے ساتھ. ہارون اس کے کندھے پر پہ بازو پھیلا کر اسے پچکارتا آگے بڑھ گیا. دونوں زرغام کو فراموش کر چکے تھے. نہیں ہارون ابھی چلو پلیز ابھی. اچھا ٹھیک ہے چلو ہم سب کو کہتے ہیں سامان سمیٹ لیں جب تک میں گاڑی کا ٹائر چیک کرتا ہوں. دونوں باتیں کرتے اس بڑے سے ہال سے نکل گئے جانے لگے. دونوں کے جاتے ہی خوبصورت سا فانوس چھناکے سے نیچے گرا. کہیں بھی چلے جاؤ واپس یہیں آؤ گی زندہ یا مردہ. بھاری آواز نے زرغام کی آواز
زرغام ولا کے ہر شے نے سنی تھی۔ جن زادے کو انسان سے عشق ہو گیا تھا، اس جن زادے کو جو انسان کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا تھا، جو اگر یہاں آ بھی جائے تو زرغام شرارتی جنوں کو حکم دیتا ان سے کھیلو، ڈر کر بھاگ گئے تو خوش قسمت، ورنہ مرنے کے بعد انہیں جنگلی جانور کی غذا بنا دیا جائے گا۔ زرغام صاحب، آپ نے یاد کیا؟ ہاں خان، باہر ایک لڑکا ہوگا، اس کی گاڑی دیکھو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک کرو اور سب کو جانے دو۔ زرغام کھڑکی کے پاس کھڑا اسے حکم دے رہا تھا۔ سر، میں سرمئی بھری موٹی آنکھیں، کندھوں تک آتے گھنگھرالے بال 7 فٹ قد ہیں، 7 فٹ قد، وہاں ہر کسی کا قد بہت زیادہ دراز تھا، وہ لمبے ہو کر دھوئیں میں بھی تبدیل ہو جاتے تھے، لیکن زرغام کے قبیلے کے جن انسانی شکلوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، کتنی ہی انسانوں سے ان کے تعلقات تھے۔ جو حکم۔ سامنے کھڑے شخص نے سر جھکا کر بولتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جب ایک بار پھر زرغام کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ سب کو بحفاظت ان کے گھروں تک چھوڑ کر آنا، جو ان کے گھروں کے آس پاس اپنے مشغلوں میں مگن ہیں، سب کو پیغام بھیجو، 2 منٹ کے اندر سب مجھے زرغام ولا میں چاہیے۔ آپ فکر مت کریں، کام ابھی ہو جائے گا۔ سر کو دوبارہ جھکا کر بولتا وہ غائب ہو گیا تھا، جبکہ زرغام سانس کھینچتا گیسٹ ہاؤس کی طرف جانے لگا۔ وہ ایک بار زارا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مہوش، پانی پیو، ماہم نے گلاس اس کے لبوں کے پاس لے جا کر کہا، جس نے چونک کر گلاس کو پکڑ لیا تھا۔ زارا، آرام سے، اتنی جلدی بازی ٹھیک نہیں ہے، ماہم نے اسے دیکھ کر کہا، جو تیزی ادھر سے ادھر جاتی اپنی بیگ رکھ کر اب مہوش کے بیگ میں ضروری استعمال کا سامان واپس رکھ رہی تھی۔ ہارون کبھی بھی ہمیں بلانے آ سکتا ہے، تم دونوں ابھی اٹھو، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ہم کیا جواب دیں گے سب کو اس بارے میں؟ سوچا ہے، سنا نہیں وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ جانور سے آدھے سے زیادہ کھا چکا ہے، ایسے میں اسے ساتھ لے کر اتنا لمبا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے صاحب پہ کہا ہے اسے یہیں تدفین کر دو۔ اس کے صاحب نے کہا اسے یہیں تدفین کر دو۔ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے اس کے صاحب نے یوں ہی صحیح کہا ہے؟ یہ صحیح کہا ہے؟ مہوش دونوں کو دیکھتی بی جان کی باتیں دہرا رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے کہہ رہی ہیں، جو بھی ہوا وہ شاید اسی طرح ہونا تھا، اب رونے سے کیا فائدہ، ہم تو پھر دوست ہیں۔ اس کے گھر والے اپنے بیٹے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو ماہم، میری تو نظروں کے سامنے سے وہ منظر ہٹ نہیں رہا۔ زارا نے جھرجھری لے کر اس کی بات پہ ہاں میں ہاں ملائی۔ اس سے قبل کوئی کچھ بولتی دروازہ نوک ہوا، تینوں نے ساتھ گردن گھما کر دیکھا۔ آ جائیں، ماہم نے اجازت دیتے ہی جان کے اندر آ کر سب کو گاڑیاں ریڈی ہیں کہ کہہ کر پلٹ گئی۔ میرا پرس؟ زارا نے اچانک پریشانی سے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ کہاں گیا؟ کمرے میں ہی تو تھا، تو نہیں بھول گئی؟ عارف نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہی پلٹ کر اسے دیکھا۔ سب گاڑی میں ابھی بیٹھے ہی تھے جب زارا کو اپنا پرس کا خیال آیا۔ نہیں، ہاں شاید میرے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا، صرف مجھے یاد نہیں آ رہا، میں لے کر آتی ہوں، ذرا سوچنے والے انداز میں بولتی گاڑی سے اترنے لگی جو ونڈو سائڈ پر بیٹھی تھی۔ تم رکو، میں لاتا ہوں۔ ہارون اسے روکتا اترنے لگا۔ نہیں، میں آتی ہوں، 2 منٹ بس، زارا کہتے ساتھ ہی گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بھاگی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ زرغام کی آواز سرگوشی میں اپنے بالکل قریب سن کر زارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جھٹکے سے پلٹ کر اس نے اپنے پیچھے زرغام اس سے 7 قدم دور کھڑا اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرایا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں اپنا پرس بھول گئی تھی۔ زارا نے گڑبڑا کر بولتے اسے دیکھا۔ کیا تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ دیکھو زارا، جو بھی تمہاری دوست کے ساتھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے، لیکن تم بالکل مت گھبراؤ، تم اور تمہارے دوست بحفاظت اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ زارا نے زرغام کی بات پر نچلا لب کاٹتے ہوئے کہا، کہتے ہی جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ زرغام مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس سے اب بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ اوکے، پھر ملیں گے۔ زرغام چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر بولا، جی اللہ حافظ۔ زارا چشمہ نوک پر ٹھیک کرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ زارا کے جاتے ہی زرغام نے اپنی ہتھیلی سامنے پھیلی جس میں زارا کی نازک سی کان کی بالی چمک رہی تھی۔ پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ مٹھی کو بند کرتے اس کی آنکھیں چمکی۔
طویل سفر کے بعد سب تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ حارث کے گھر اگلے دن ہارون اور عارف خود جا کر انہیں اس حادثے کا بتانے والے تھے، جبکہ زرعام نے اس معاملے میں ان کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کے مہمان تھے۔ زارا اپنے والدین اور ماموں کے ساتھ کراچی کے پوش علاقے میں رہتی تھی۔ سلمان صاحب جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی تھی، بہن کی بیوگی کے بعد انہی کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ زارا کی ماں 2 ہی بہنیں بھائی تھے، جس کی وجہ سے کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ جو بنے تھے شوہر کے جانے کے بعد بھی وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ زارا اپنی ماں سے مل کر کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر حلق خشک ہونے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ کر ابھی وہ بیٹھی ہی تھی جب نظر کمرے کی بالکنی کے دروازے پر پڑی۔ اندھیرے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھتے ہی دروازے سے غائب ہوا ہو۔ آنکھوں کو مسلتی سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلا کر چشمہ پہن کر دوبارہ دیکھا۔ اف، نظر اور کمزور ہو رہی ہے میری۔ سر پہ چپت مارتی خود کلامی کے انداز میں بولتی پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ زرغام صاحب، آپ کا ڈرائیور آ چکا ہے۔ لمبا چوڑا آدمی یکدم زرغام کے پیچھے آ کر بولا۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ زرغام حکم دیتا اندھیرے میں زارا کا کمرہ دیکھتا آگے بڑھ کر بیڈ پر پڑے اس کے دوپٹے کو اٹھا کر مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ زرغام کے جاتے ہی بیلکنی کا دروازہ ٹک کی آواز کے ساتھ لاک ہوا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ زرغام ملازم کو جواب دیتا سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام ولا میں وہ صرف رات کو جاتا تھا، جبکہ دن میں وہ اپنے ڈیفینس والے چھوٹے مگر خوبصورت سے گھر میں اکیلے رہتا تھا، جہاں ملازمین کی فوج نہیں تھی، صرف 2-3 ملازم تھے۔ انسانوں کا کھانا وہ بہت شوق سے کھاتا تھا، جس کے لیے اس نے خانسامہ رکھا ہوا تھا، جو رات کا کھانا بنا کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا۔ اگلے دن حارث کی موت کی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ حارث کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ہارون اور عارف صبح ہی اس کے گھر پہنچ گئے تھے، جبکہ مہوش اور ماہم بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ عارف نے زرغام کو بلانے کے لیے اسے کال کی، جو پہلے ہی اس کے گھر کے راستے پر تھا۔ ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل ہی بول کر زرغام نے کال کٹ کر دی۔ جلدی چلو، مجھے دوسرے کام بھی ہیں۔ زرغام نے روب سے ڈرائیور کو بولا، جس نے سر کو اس بات میں ہلا کر گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ زارا کہاں ہے آپی؟ کریم ماموں سنجیدگی سے بولتے ہوئے اندر آئے۔ خیریت ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ جی میں پریشان ہوں، اگر آپ سنیں گی تو آپ کی حالت بھی میری طرح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ماموں۔ اس سے قبل نادیہ بیگم کچھ پوچھتی، زارا مسکراتے ہوئے کریم ماموں کی طرف آئی۔ وعلیکم السلام۔ زارا، 2 دن کن کے ساتھ تھی تم؟ کریم ماموں سیدھا بات کی طرف آئے تھے۔ زارا کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ وہ ماموں بتایا تھا یونیورسٹی والوں کے ساتھ پکنک۔ جھوٹ۔ اس سے قبل زارا اپنی بات مکمل کرتی، ماموں غصے سے اس کی بات کاٹ کر چیخے۔ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ کریم کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتاؤ۔ آپ یہ کیا بتائے گی؟ اسے بتانا ہوتا تو چھپاتی ہی کیوں؟ زارا، کیا کیا ہے تم نے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کریم کیا ہوا ہے؟ ہم سے جھوٹ بول کے یونیورسٹی والوں کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن راستے میں بس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں جنگلوں کی طرف نکل پڑی۔ جانتی ہیں کسی جانور نے انہی میں سے کسی ایک کو مار دیا ہے، تبھی یہ آج یہاں ہے۔ کریم صاحب ضبط سے بتا رہے تھے۔ زارا کا چہرہ فک ہوا۔ یہ تربیت دی ہے تمہیں کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکو، ہماری آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو؟ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا، کبھی سوچا ہے تم نے تمہاری ماں کا کیا ہوتا؟ ماموں میں بس زارا جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں، کل سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند۔ پرائیویٹ پڑھنا ہے تو ٹھیک، ورنہ بھول جاؤ۔ نادیہ بیگم سپاٹ لہجے میں 2 ٹوک بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماموں ہنکارا بھرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ زارا نے آنسوؤں سے لبریز نظریں کمرے کے بند دروازے پر مرکوز کی، جب کسی نے اس کے چہرے کو چھوا۔ زارا کانپ کر پیچھے ہوئی۔ کون ہے؟ زارا کی پشت پر کھڑا وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر دیکھتا غائب ہو گیا تھا۔ کام نہ ہوتا تو وہ آج اس کے پاس ہی رک جاتا۔ روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ آدھی رات کو نیند میں ہی کسی کا لمس وہ اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ زرغام اس کے قریب بیٹھا گال کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ گالوں پر آنسوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ اس کی زارا روتے ہوئے سوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ تمہیں رلانے والوں کو سزا ضرور ملے گی زارا، زرغام نے کہتے ہی جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ زارا یکدم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد دیکھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ زرغام کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ زارا دھیرے دھیرے پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس کے دوبارہ نیند کی وادیوں میں ڈوبنے کے بعد زرغام چلا گیا۔ 2 دن تک نادیہ بیگم اس سے ناراض رہی، لیکن کب تک؟ اکلوتی بیٹی تھی، پیار سے سمجھا کر معاف کر دیا۔ زارا نے شکر کا سانس لیا۔ السلام علیکم کریم، کہاں رہ گئے ہو؟ موسم کتنا خراب ہے؟ وعلیکم السلام، فکر مت کریں، میں نکل چکا ہوں، بس آ رہا ہوں۔ ماموں نے انہیں تسلی دے کر آسمان
کی طرف دیکھا تیز بارش کے ساتھ جہاں وقفے وقفے سے بجلی بھی چمک رہی تھی. بائک ہلکی چلانا بارش کم ہونے کی بجائے تیز ہوتی جا رہی تھی. نادیہ بیگم نے پھر فکرمندی سے بولتے زارا کو زینہ چڑھتے دیکھا. اوکے اللہ حافظ. زارا کہاں جا رہی ہو؟ نادیہ بیگم نے فوراً رکھتے ہوئے اس سے کہا جو دبے دبے قدموں سے اوپر جا رہی تھی. اف پکڑی گئی. کہیں بھی نہیں. زبان دانتوں تلے دبا کر کہتی اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. 10 منٹ بعد وہ ارد گرد دیکھتی زینے چڑھ رہی تھی. بارش اس کی کمزوری تھی جبکہ نادیہ بیگم ہمیشہ سے اسے رات کی بارش میں نہانے سے منع کرتی تھی کہ بیمار ہو جاگے. اف اللہ کتنی حسین بارش ہو رہی ہے. کاش روز ہو مزہ آ جائے. ذرا بچوں کی طرح خوش ہوتی. گرج چمک بارش میں بچوں کی طرح کودتی. دونوں بازو پھیلائے گول گول گھومتی. یکدم ٹھہر کر رہ گئی. اسے یوں لگا جیسے گھومتے گھومتے وہ کسی کے حصار میں آ گئی ہے. زرغام جو روز اسے دیکھنے آتا تھا بارش میں اسے دیکھتا محسوس ہو رہا تھا. زارا پوری بھیگی اس کے حصار میں تھی. زرغام نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنا چاہا جب نادیہ بیگم کے چیخنے کی آواز پر زارا تیزی سے نیچے بھاگی. زرغام صاحب کام ہو گیا. گڈ. مرا تو نہیں؟ نہیں صرف زخمی ہوا ہے. زارا کے گھر کی چھت پر درختوں کے قریب زرغام کھڑا سامنے کھڑے شخص سے بولا. خوب ٹھیک ہے. اب ایک کام کرو اپنے چھوٹے بیٹے سے کہنا جب وہ باتھ روم جانے لگے تو اسے دھکا دے دے. زرغام سپاٹ لہجے میں حکم دیتا اندھیرے میں گم ہو گیا. یہ سب کام اس کے لیے مشکل نہیں تھا لیکن وہ اپنے لوگوں کو کھیلنے کے لیے اسی طرح کا کام بانٹ دیتا تھا. اف اللہ وہ بالکل ٹھیک ہوں آپی. بس یہ شکر تھا سڑک خالی تھی. کریم ماموں بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھتے اپنی بہن کو تسلی دینے لگے جبکہ زارا اپنے بھیگے کپڑے بدلنے کے بعد جلدی سے ہلدی والا دودھ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی. میں نے کہا تھا نا دھیان سے آنا. اب آرام کرو. کل کام سے چھٹی لے لینا. نادیہ بیگم ڈانٹ کر کہتی کچن میں جانے کے لیے کمرے سے نکل گئی. ان کے جاتے ہی ماموں نے مسکرا کر سر پیچھے گرا کر آنکھیں موند لی. کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے میں 2-3 بچوں کے ہنسنے کی آوازوں پر پٹ سے آنکھیں کھولتے سیدھا ہو کر سارے کمرے میں نظریں دوڑائی لیکن کمرے کو خالی دیکھ کر گہری سانس لیتے بستر سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے جب زور سے کسی کے دھکا لگنے سے دھڑام سے زمین بوس ہوئے تھے. پاس ہی پڑی کرسی کا کنارہ زور سے ان کی پیشانی پر لگا. تم یہیں رہو ماموں کے پاس. میں ٹیکسی یا رکشہ دیکھتی ہوں. یا اللہ خیر. بارش بھی آج تھمنے کا نام نہیں لے رہی. سینے پہ ہاتھ رکھتی گھبراتے ہوئے باہر نکلی. اندھیرے اور تیز بارش ہونے کے باعث گلی سنسان پڑی تھی. ارد گرد دیکھتی وہ آگے بڑھنے لگی جب کوئی گاڑی ان کے قریب آ کر ہوئی. ہسپتال میں پریشانی سے دونوں بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی. باہر بارش ہنوز اسی طرح جاری و ساری تھی جب نرس نے آ کر انہیں اندر آنے کا کہا. تم بیٹھ جاؤ یہاں میں دیکھتی ہوں. اللہ جانے میرے بھائی کو کس کی نظر لگ گئی ہے. زخمی ہی ہو گیا ہے. نادیہ بیگم بولتی اندر بڑھ گئی. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کو کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ نادیہ بیگم اپنے بھائی کے پاس کھڑی ہوتی ڈاکٹر سے بولی. وعلیکم السلام. پریشانی والی بات تو ہے لیکن تھوڑی سی. جھٹکے سے گرنے کی وجہ سے بری طرح موچ آ گئی ہے جس کی وجہ سے ایک ہفتہ کہیں نہیں گیا. اب دیکھیں کام کرنے والوں کے لیے ہوئی نا یہ پریشانی والی بات. ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کر کے دوائیوں کا پرچہ ان کی طرف بڑھایا. جی ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہیں. بس یہ ٹھیک ہو جائیں. اس کے علاوہ ہے ہی کون ہمارا انشاءاللہ. بس لیٹتے بیٹھنے میں تھوڑی احتیاط کیجیے گا. ڈاکٹر ہدایت دینے جانے لگا جب نادیہ بیگم کی بات پر دوبارہ پلٹے. بالکل یہ گھر جا سکتے ہیں. ڈاکٹر جواب دیتے باہر نکل گئی. بینچ پر بیٹھی وہ ابھی اپنی امی کا انتظار کر رہی تھی جب زرغام کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. یکدم زرغام کو دیکھ کر اسے شکریہ کرنے کا خیال آیا. اس سے قبل وہ کچھ بول پاتی نادیہ بیگم باہر آ گئی. انٹی اب انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ زرغام اس کے قریب رکتا نادیہ بیگم سے پوچھنے لگا. زارا اس کے قریب کھڑے ہونے پر تھوڑی جھجک کر پیچھے ہوئی. زرغام کی پیشانی پر اچانک ایک بل پڑا تھا. زارا تم ماموں کے پاس جاؤ میں آتی ہوں. نادیہ بیگم اسے کہتے آگے بڑھ گئی. زارا جلدی سے کمرے کی طرف چلی گئی. اسے زرغام سے بات کرنے سے جھجک محسوس ہو رہی تھی. کیسی ہو زارا؟ میں ٹھیک ہوں. زارا نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں مڑوڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا جو چمکتی آنکھوں اسی پر مرکوز کیے ہوئے تھا. ڈونٹ وری تمہارے ماموں جلدی چلنے پھرنے لگیں گے. جی انشاءاللہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی. اگر آپ بر وقت ہماری مدد نہ کرتے تو نہ جانے ماموں کے ساتھ کیا ہوتا. میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر رہوں گا. زرغام نے سرگوشی میں کہتے ایک قدم آگے بڑھایا. زارا نے الجھ کر دیکھا جس کی آواز اسے نہیں آئی تھی. آپ نے کچھ کہا؟ نہیں شاید تم مجھے سننا چاہتی ہو. زرغام نے اس کے قریب جھک کر کہتے لہجے میں محبت سمو کر کہا. زارا گڑبڑا کر پیچھے ہوئی. ہاں مذاق کر رہا
ہوں، شاید تمہاری امی تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ زرہام نے ہنس کر اس کے پیچھے نادیہ بیگم کو ارد گرد دیکھتا پا کر اندازہ لگایا تھا۔ زارا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے دیکھا جہاں اس کی امی واقعی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں چلتی۔ زارا نے پلٹ کر زرہام کو کچھ کہنا چاہا لیکن زرہام کو نہ پا کر یکدم چپ ہو گئی۔ وہ اچانک چلا گیا تھا، جانے کیوں؟ زرہام کی آنکھوں سے اوجھل ہونا اسے ناگوار گزرا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ نادیہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی والے کو کہا ہے، چلو۔ نادیہ بیگم کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ تینوں ابھی ٹیکسی کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ جب زرہام کی گاڑی روک کر بیٹھنے کا کہا۔ نہیں بیٹا، آپ جائیں، پہلے ہی آپ کا بہت وقت برباد ہو گیا تھا۔ آنٹی بیٹھیں۔ زرہام نے ٹھہر ٹھہر کر بولتے ان کی طرف دیکھا۔ نادیہ بیگم خاموشی سے مسکرا کر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی۔ زارا بیٹھنے میں مدد کرتی خود بھی بیٹھنے لگی جب کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ تم آگے آ جاؤ۔ زرہام اسے دیکھ کر بولتا دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو زرہام؟ ایک انسان سے شادی؟ تم جانتے ہو اگر ایسا ہوا تو وہ کچھ ہی دن میں مر جائے گی۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں زرہام حیدر اس کے سارے ڈر خوف ختم کر دوں گا۔ زرہام نے پرسکون لہجے میں اپنی ماں کو دیکھ کر کہا۔ ناممکن؟ تم کیسے سمجھتے ہو؟ اگر اسے بتایا جائے کہ اس کا شوہر ایک جن ہے جس کے بہت سے روپ ہیں تو وہ اسی وقت مر جائے گی۔ وہ میری محبت ہے والدہ، شادی کے بعد میں اپنے شہر والے گھر میں رہوں گا۔ زرہام کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہمارے قبیلے کے سردار اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر انسانوں کے بیچ رہو گے؟ نہیں، میری روٹین آپ جانتی ہیں۔ رہا اسے بتانے کا تو میں جانتا ہوں وہ سہ نہیں سکے گی، اس لیے فی الحال یہ حقیقت اس سے چھپا کر رکھنا ہوگی۔ زرہام کی بات پر ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم زندگی بھر اسے حقیقت سے دور نہیں رکھ سکتے۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے۔ مجھے مت الجھائیں، ایک بار میری شادی ہو گئی تو وہ صرف میری ہو جائے گی، تب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، وہ مجھ سے الگ ہونے کی کوشش کرے گی، تب خوف سے ضرور مر جائے گی۔ زرہام سپورٹ لہجے میں بولتا دروازے تک جا کر پلٹا۔ کل شام کو آپ شہر آ جائیے گا۔ آریہ کے ساتھ شادی کے بعد اب آپ کی بہو اسی ولا میں آئے گی۔ زرغام بن کر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ آپ کیسی ہو؟ زرغام گہری نظروں سے اسے دیکھتا مسکرا کر بولا، میں ٹھیک ہوں۔ آپ شاید ماموں سے ملنے آئے ہیں؟ ہاں، ملنے تو انہی سے آیا ہوں، لیکن کچھ مانگنے بھی۔ زرغام نے ذومانی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا چاہیے؟ زیادہ سوچو مت، مجھے جو چاہیے میں لے لوں گا۔ زرغام شوخ لہجے میں بولتا گاڑی سے اترتے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم آنٹی، یہ میری امی جان ہے اور یہ میری بہن آریہ۔ زرغام نے نادیہ بیگم سے تعارف کروایا۔ زارا دروازے پہ کھڑی زرغام کی بہن اور ماں اور بہن کے ان کے گھر آنے کی وجہ سوچ رہی تھی۔ زرغام کی فیملی سے ایسے تعلق تو نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو ماموں کی وجہ سے لے آئے۔ آنٹی، کیا ہم آپ کے گھر دیکھ سکتے ہیں؟ آریہ نے مسکرا کر سامنے بیٹھی عورت کو طرف دیکھا۔ کیوں نہیں بیٹا، جاؤ، زارا لے کر جاؤ۔ نادیہ بیگم نے حامی بھرتے ساتھ زارا کو سے کہا، جو چونک کر اپنے خیالوں سے نکل کر سر ہلا کر آریہ کو دیکھنے لگی، جس پر پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ زرغام کی طرف دیکھ کر اٹھتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ ٹھہریے، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں گے، اس لیے اگر بہتر سمجھیں زارا کے ماموں کے سامنے ہی ہم اپنی بات کر لیں۔ نادیہ بیگم کے بولنے پر آریہ بیگم نے سپورٹ لہجے میں کہا، جی ٹھیک ہے، پھر آ جائیں۔ نادیہ بیگم مسکراتی ہوئی زرغام اور اس کی ماں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا ہے گھر، ہمیں پسند آیا۔ میرے ابو نے اس گھر کو بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ زارا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ زارا اس کے قد کو حسرت سے دیکھتی، پھر خود ہی سر جھٹک دیتی۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ بہترین ہے۔ زبردست۔ تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آریہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے کہا۔ پتہ نہیں۔ زارا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ ہاں چلو ہم بتا دیتے ہیں۔ آریہ کندھے اچکا کر اس کے کان کی طرف جھکی۔ زرغام بھائی جان کے لیے تمہارا ساتھ مانگنے کے لیے۔ سرگوشی میں بولتے وہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ زارا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، جبکہ آریہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آریہ کے بتانے کے بعد وہ کمرے سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب نادیہ بیگم دروازہ کھولتی اندر آئی۔ زارا، یہ کیا طریقہ تھا؟ ایک بار ملنے آتی۔ زرغام کی امی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ امی میں سو گئی تھی۔ زارا وارڈروب کے دونوں پٹ کھول کر بے مقصد کپڑے دیکھنے لگی۔ بہانے مت کرو زارا، وہ لوگ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ نادیہ بیگم اس کی پشت پر نظریں جمائے بولی، جبکہ زارا نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟
زارا نے اچانک پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نادیہ بیگم سانس کھینچتی چلتی ہوئی اس کے مقابل آئی۔ میں نے اور تمہارے ماموں نے انہیں ہاں کر دیا ہے، وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ نادیہ بیگم اسے بتا کر مسکرائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیرت اتنی شدید تھی کہ اور کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اتنی جلدی کیا ہے امی؟ آپ تم سے مشورہ نہیں مانگ رہی میں زارا، اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ نادیہ بیگم کا انداز یکدم بدلا۔ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں زرغام اور زارا کا نکاح طے پا گیا تھا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس کی ماں اور ماموں کو اتنی جلدی کیوں کر ہو گئی۔ شاید وہ اس کی دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے ڈر گئے تھے۔ کمرے میں تنہا بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب تیز ہوا کا جھونکا زوردار آواز میں کھڑکی کی طرف پٹوا کر چکا تھا۔ زارا نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر گھپ اندھیرے میں قریب ہی درختوں پر خوبصورت سی سیاہ تتلیاں جن پر سرخ رنگ کے دبے تھے دور سے ہی چمک رہی تھی۔ کتنی خوبصورت ہیں! زارا مسکرا کر اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا جب ایک تتلی اڑ کر اس کی انگلی پر بیٹھی۔ زارا بے تحاشا خوش ہوتی اسے دیکھنے لگی جب انگلی سے خون کے قطرے قالین پر گرنے لگے۔ زارا بری طرح کانپ گئی، زور سے ہاتھ جھٹک کر کھڑکی بند کر کے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا جب ہاتھ پہ خون کو نہ پا کر حیرت سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ زارا کہاں ہو؟ نادیہ بیگم کی آواز پر سر جھٹک کر وہ باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ تمہارے سسرال سے شادی کا جوڑا اور زیور آئے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ ہے سب۔ نادیہ بیگم نے ڈارک مہرون رنگ کا شرارہ اس کے سامنے پھیلایا جسے اگر اندھیرے میں دیکھا جائے تو سیاہ لگے۔ میں یہ سب یہیں رکھ رہی ہوں، کل بیوٹیشن گھر پر ہی آئے گی، تمہاری ساس ہی بھیج رہی ہے۔ میں نے انکار کیا تھا لیکن وہ بضد تھی۔ بنش بیگم سامان رکھتی ہی اسے بتا رہی تھی جو ہنوز اسی طرح خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دیر ہوا واقعی میں وہ بھول چکی تھی، کچھ دیر میں کیا ہوا وہ واقعی بھول چکی تھی۔ اتنی جلدی رخصتی کیوں امی؟ آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ زرغام کی ماں چاہتی ہے اور پھر نکاح ہو رہا ہے تو اچھا ہے رخصتی بھی ہو جائے، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے کون سا دوسرے فنکشنز کرنے تھے؟ نادیہ بیگم اسے جواب دے کر کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن صبح سے ہی بیوٹیشن آ گئی تھی تو زارا دلہن کے روپ میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ پراسرار سی بیوٹیشن جسے خاموشی سے آ کر تیار کر رہی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ زرعام سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ ہی واسکٹ پہنے خوب جچ رہا تھا۔ آریہ نے بھی سیاہ گھیردار فراک پہنا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں زرعام اور زارا کا نکاح شروع ہو گیا۔ زرعام کے ساتھ کچھ ہی لوگ آئے تھے، خوبصورت دراز قد پر اسرار سے لوگ۔ زارا نظریں جھکا کر بیٹھی بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ نادیہ بیگم اور کریم ماموں بھی وہیں تھے۔ نکاح کے ہوتے ہی سب ایک دوسرے کے مبارکباد دینے لگے۔ زارا نادیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں جانے لگی جبکہ زرعام چمکتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مسز زرعام۔ زرعام مسکرا کر سرگوشی کرتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، عالیہ بیگم اسے کہتی اب جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب آریہ دونوں کے قریب آئی، والدہ اسے ملنے دیں آخری بار۔ امی اپنا خیال رکھیے گا، میں جلد ہی آؤں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے پہلے زارا نے ملتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ پیچھے کھڑی پراسرار سی عورت نے یہ سن کر عالیہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ نادیہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زارا ماموں سے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرغام خاموشی سے بیٹھا تھا گاڑی میں۔ اس اے سی کی کولنگ اتنی تھی جس سے شیشے اذان ہو رہی ہے، اب اذان کے بعد جس سے شیشے دھندلا چکے تھے۔ اذان کے بعد پڑھتے ہیں آگے۔ اچھا اب میں بھول گئی میں نے کہاں پہ چھوڑا تھا، لیکن یہیں سے ہوتا ہے۔ زرعام خان خاموشی سے بیٹھا تھا گاڑی میں۔ اس سے اے سی کی کولنگ اتنی تھی کہ جس سے شیشے دھندلا چکے تھے۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتے ہی زن سے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہم بھی چلتے ہیں۔ آریہ نے دوسری گاڑی ایک منٹ بند کر دیتی ہوں۔ ہم بھی چلتے ہیں۔ آریہ نے دوسری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قریب آ کر نادیہ بیگم کو مسکرا کر ملتی پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلے اندر۔ بارات 3 گاڑیوں پہ مشتمل تھی۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی کریم ماموں نے کہا جو چونک کر سر ہلاتے اندر بڑھ گئی۔ گاڑیاں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ایسے میں زرغام کی خاموشی سے بے چین ہو رہی تھی جو کب سے اسی طرح
खामोश था। इससे कबल वो कुछ बोलती गाड़ी यकदम रुकी। ज़ारा ने चौंक कर देखा, बाहर देखा। बेयकीनी से इसकी आंखें फैल गई थी। घर से निकले इन्हें बमुश्किल 1 घंटा हुआ होगा। गाड़ी जितनी भी रफ्तार में चलती 1-2 घंटे तो इन्हें पहुंचने में लगते, लेकिन 1 घंटे में ही वो ज़रगाम विला के कार पोर्च में खड़े थे। ज़रगाम की आवाज़ पर इसने चौंक कर ज़रगाम की तरफ देखा, जो इसकी तरफ का दरवाज़ा खोले हाथ इसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। हल्के से सर झटझटकती झिझक कर इसने अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया, मेरे पे रखा। ज़रगाम ने नरमी से इसका हाथ थाम कर मुस्कुरा कर इसे देखा, जो गाड़ी से उतर रही थी। दोनों का फूलों से इस्तकबाल किया गया। ज़ारा अंदर का मंजर देखकर नामहसूस तरीके से इसकी तरफ खिसक गई, जबकि ज़रगाम आहिस्तगी से मुस्कुराया। वो जानता था इतने लोगों को देखकर वो घबरा गई होगी। वालदा, ये सब कल भी हो सकता था। ज़ारा थक गई है। ज़रगाम, बरसों से यही सब हो रहा है। दूल्हा दुल्हन से इसी दिन सब मिलने आते हैं। कल का तो सवाल ही नहीं उठता। आर्या, अपनी भाभी को आराम दे लिबास दो, बदल कर दोबारा यहीं ले आना। जाओ ज़ारा, आलिया बेगम हुक्म देती मेहमानों की तरफ बढ़ गई। ज़रगाम, मैं आपकी थकन का हमारे पास इलाज है। ये लीजिए, आप खुद को ताज़ा दम महसूस करेंगी। ज़रगाम की कुछ बोलने से कबल ही आर्या ने नाजुक सी शीशी के गिलास में स्याह मशरूब इसके आगे किया। ज़ारा ने एक नज़र ज़रगाम को देखा, जिसने आंख के इशारे से इसे लेने को कहा। शुक्रिया। ज़ारा ने हल्के से कहते गिलास थाम लिया कर लबों से लगाकर एक घूंट लिया। अजीब सा है, कौन सी ड्रिंक है? ज़ारा ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर आर्या से पूछा। पेप्सी है भाभी, लगता है आप ज़्यादा थक गई हैं। चलें, वरना देर होने पर वालदा खफा हो जाएंगी। आर्या ने मुस्कुराते हुए इसे बोलकर ज़ारा का हाथ पकड़ लिया। ध्यान रखना आर्या। ज़रगाम अपनी भारी आवाज़ में बोलता दूसरी तरफ चल दिया। बड़े से शीशे के सामने खड़ी वो गहरा सुर्ख लंबा घेरेदार फ्रॉक पहने ऊंचा जूड़ा बनाए खुद को घूर रही थी। थकन से इसका सारा जिस्म टूट रहा था। मेहमानों से मिलती वो हैरत से बार बार ज़रगाम को देख रही थी, जिसके चेहरे पर थकन कहीं नहीं थी। ज़रगाम ताज़ा दम सबसे मिल रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद वो ज़रगाम के साथ कमरे में आई थी, जो इसे कपड़े चेंज करने का बोल वापस चला गया था। अम्मी तो अब तक सो चुकी होंगी। कितना अजीब है सब कुछ। और मैं, ज़रगाम की सरगोशी नुमा आवाज़ इसके कान के करीब सुनाई दी। ज़ारा तेज़ी से पटली। डरा दिया आपने। थक भी गई हूँ बहुत। सॉरी। सब सो जाओ, फिर मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। ज़रगाम ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए झुककर इसके माथे को चूमा। ज़ारा शर्मा कर निचला लब काटने लगी। यहीं खड़े खड़े सोने का इरादा है? नहीं, मैं आती हूँ। ज़ारा गड़बड़ाकर ज़रगाम के साथ से गुजरती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इसके जाते ही ज़रगाम स्पॉट चेहरे के साथ कमरे से चला गया। उसे जिंदा रखना चाहिए हो तो इसकी यादें मिटा दो, वरना वो इंसानी दुनिया को कभी नहीं छोड़ेगी। वालदा, आप फिक्र मत करें, ये काम रोशनी होने से पहले हो जाएगा। रहा इसकी माँ और मामू, हमारे पहुँचने से पहले ही भूल चुके होंगे। और तुम आर्या, कैफ से जाकर कहो इस बीमार जिन्नी को दूसरे मुल्क से यहाँ आने का कहे। लेकिन ज़रगाम भाई जान, वो वहाँ अपने इलाज के लिए गई है। अगर यहाँ आ गई तो ख़त्म हो जाएगी। आर्या ने परेशानी से अपने भाई को देखा, जबकि आलिया बेगम मुस्कुरा दी। इस माए ने अब जिंदा रहकर करना भी क्या है। अच्छा है जाते वक्त आखिरी बार मेरे काम आ जाए। ज़रगाम संजीदा लहजे में कहता अपनी जगह से उठकर गुड नाइट बोलकर कमरे में निकल गया। ज़ारा बैठ के पुश से टेक लगाए ज़रगाम का इंतजार करते करते सो गई थी। ज़रगाम अंदर दाखिल होता इसे देखकर मुस्कुराया। रोशनी में नहाया कमरा ज़रगाम के कदम कदम इसकी तरफ बढ़ते अंधेरे में डूबता चला गया। आहिस्तगी से इसके सामने बैठता, वो मध्यम लैंप की रोशनी में इसे देखता, हाथ बढ़ाकर शहादत की उंगली से इसके गाल पे फेरने लगा। ज़ारा ने धीरे से आंखें खोल कर देखा। सो जाओ, ज़रगाम ने कहते साथ ही अपना हाथ इसके सामने रख कर नीचे की तरफ ले जाकर हटाया, जबकि ज़ारा दोबारा गहरी सो जाओ, ज़रगाम ने कहते साथ ही अपना हाथ इसके सामने लाकर नीचे की तरफ ले जाकर हटाया, जबकि ज़ारा दोबारा गहरी नींद में डूबती चली गई। ज़रगाम उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ट्राउज़र और टी शर्ट पहने एक नज़र इसे देखकर खिड़की के पास रखी रॉकिंग चेयर पर बैठकर हल्के हल्के आगे पीछे होकर झूलता इसे देखने लगा। आहिस्ते से आंखों को बंद करता सर पीछे गिराकर मुस्कुराने लगा।
लर्जा देने वाली चीख पर ज़ारा हड़बड़ा कर उठी। इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर देखा, कमरे में वो अकेली थी। इससे कबल वो कुछ सोचती एक बार फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इसके साथ ही हर तरफ सन्नाटा फैल गया। यूं लगा जैसे इस आवाज़ का दम निकाल दिया हो। ज़रआम अभी तक नहीं आए। ज़ारा खुद कलामी के अंदाज कहती बिस्तर से उतरी ही थी जब जोर दरवाजे के बीचों बीच ज़रआम को देखकर इसकी तरफ बढ़ी। आप अब आ रहे हैं? रात को कहाँ थे? मैं रात को जब आया तुम तब तक सो चुकी थी। खैर, मुझे ज़रूरी काम से जाना था, शाम को मिलते हैं। और हाँ, ये तुम्हारा घर है, बीजान के साथ पूरा विला घूमो, लेकिन याद रखिए रहे अकेले कहीं मत जाना, कहीं गुम ही ना हो जाना। ज़रआम इसे हदायत देकर पलट गया। इसे ज़ारा के साथ हमेशा साथ रहना था, चाहे जैसे भी। निकाह में आने के बाद वो मुतमईन था, ज़ारा इसकी थी। यही सोचकर इसके लिए इत्मीनान का बाइस थी। क्या करेगा ज़रआम एक इंसान को साथ रखने के लिए? आपका नाश्ता? शुक्रिया, लेकिन मैं नीचे आ रही थी। ज़ारा ने चुटिया बनाते हुए रोक कर इन्हें देखा। इस वक्त विला में कोई नहीं होता सिवाय मेरे और खानसामा के। बीजान संजीदगी से बोलकर पलट गई। ज़ारा को हैरत का झटका लगा। भला नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे छोड़कर रोज़मर्रा के कामों के लिए कैसे जा सकते हैं? ज़ारा सोचती हुई पलटने लगी जब दरवाजे से अंदर झांकते बच्चे को देखकर हैरत से इसे देखने लगी। डार्क नीली आंखों वाला गोल मटोल सुर्ख और सफ़ेद बच्चा इसे मतवज्जो होते ही हंसते हुए भागा। अरे रुको! ज़ारा इसकी आवाज़ देते इसके पीछे भागी जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। दूसरी मंजिल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे में वो 4 साला बच्चा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया। ज़ारा यकदम रुकी, चौंक कर इर्द गिर्द देखती तेज़ी से सीढ़ियाँ की तरफ बढ़ने लगी जब किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। ज़ारा डर के मारे चीख पड़ी। आप तो डर गई, हम तो सिर्फ आपके साथ खेलना चाहते थे। मासूम सी आवाज़ पर ज़ारा ने गर्दन घुमाकर देखा, वही छोटा बच्चा इसका हाथ पकड़े खड़ा था। अब बेटा आप अकेले हैं यहाँ? ज़ारा ने थूक निगलते हुए कहा। ज़ारा मैडम ये छोटा है, ये मेरे साथ होता है। इसकी छोटी बहन नीचे है। हाजिक बेटा मैंने मना किया था ना ज़ारा मैडम को परेशान नहीं करना। इससे कबल हाजिक कुछ बोलता बीजान की आवाज़ पर ज़ारा इनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। हाजिक की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। जाओ वरना आर्या मैडम को बुलवाऊं? बीजान ने इसे खबरदार किया, जो तेज़ी से भागकर दोबारा कमरे में चला गया। ज़ारा बीजान की तरफ रुख किए खड़ी थी, वरना हाजिक को बंद दरवाजे से अंदर गायब होते देखकर लाजमी बेहोश हो जाती। आप चलें वापस कमरे में। नहीं, मैं सारा विला देखना चाहती हूँ। ठीक है फिर आइए। बीजान सर हिलाती तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। ज़ारा जो अंदर ही अंदर अंधेरे से घबरा रही थी, भागते कदमों की आवाज़ पर बुरी तरह घबरा कर पलटी। हाजिक नीचे की तरफ भागते हुए जा रहा था। इसके साथ ही एक बच्चा और लंबी बालों वाली बच्ची हंसती हुई भाग रही थी। आप रुक क्यों गई? चलें। जी। बीजान के बोलने पर ज़ारा गहरा सांस लेकर जीने चढ़ने लगी। माई मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे हल बताओ। ज़रआम जिन्नी की गर्दन दबोचते सुर्ख अंगारा आंखों से गुर्राया था, जो सुबह से इसकी बात से इनकारी थी। मुझे नहीं पता, इंसान और जिन कभी साथ नहीं रह सकते। अगर इसे ज़िंदा रखना चाहिए हो तो इसे आज़ाद कर दो, वरना इसे खुद मार दो। मेरे पास और कोई हल नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ज़रआम ने इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाया, जो चीखती अपनी सफाई पेश कर रही थी। ज़रआम ने झटके से इसे छोड़ा। वो हकीकतन अब परेशान था। ज़ारा अगर मर गई तो वो भटक कर रह जाएगा। ज़रआम भाईजान, हम जिन्नी की बात से मुत्तफिक हैं। वालदा ने आपसे पहले ही कहा था ये सब नामुमकिन है। आर्या ने इसे कहकर चली गई, जबकि ज़रआम इसी तरह खड़ा सोच में गुम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए। बीजान के साथ आज सारा विला घूमा, बहुत खूबसूरत है लेकिन पुरस्कार भी। ज़ारा इसे देखते ही मुस्कुराकर बोलती इसके मुकाबले आई। ज़रआम ने मुस्कुराकर इसकी पेशानी चूमी। कुछ दिन इंतज़ार करो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ज़रआम ने इसे देखकर सोचते हुए वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। रात का वक्त था जब नींद में अचानक इसकी आंख खुली। किस्मसाकर उठकर ज़ारा ने इर्द गिर्द देखा। फुल साइज के बेड पर वो अकेली सो रही थी। ज़रआम का ख्याल आते ही इसने कमरे में नज़र दौड़ाई। खुली खिड़की के सामने खड़ा वो बाहर देख रहा था। तेज़ ठंडी हवाएं खिड़की के खुले रहने की वजह से सारे कमरे को सर्द किए हुए ही थी। ज़ारा दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह लपेट कर इसके पीछे जाकर खड़ी हुई, जो हनूज इसी तरह खड़ा था। ज़रआम, ज़ारा ने बोलते साथ ही इसके कंधे पर हाथ रखा। ज़रआम ने चौंक कर इसे देखा, जबकि ज़ारा घबरा कर एक कदम पीछे हटी, जिसकी आंखें लहू रंग हो रही थी। जानती हो ज़ारा, तुम्हें जब पहली दफ़ा देखा तो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। ज़रआम ने इसे देखते रहने के बाद अपना हाथ बढ़ाकर इसके हाथों को थाम कर नज़दीक करते सरगोशी की। ज़रआम का नरम लहजा सुनते ही ज़ारा पुरसकून होती शर्माई थी। और तभी मैंने फ़ैसला किया था कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और देखो आज तुम एक जिनज़ादे की दस्तरस में हो।
ज़रा जो मुस्कुरा कर इसकी बात सुन रही थी, जिनज़ादे सुनते ही कांप कर रह गई। धीरे से नज़र उठाकर सामने देखा, जो इसके तासुरात देखकर खुद पे तंजिया मुस्कुराने लगा। ज़रा इसकी मुस्कुराहट देखकर सांस खींच कर रह गई। ज़राम, आप भी ना। डर गई थी मैं। रात के 3 बज रहे थे, दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। कौन सा मजाक ज़रा? तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे इस तरह का मजाक करूँगा? तेज़ हवा के झोंके से खिड़कियों के पट ज़ोर से बंद होते दोबारा खुले। कमरे के पर्दे ज़ोर से फड़फड़ाए। ज़ारा के दिल की धड़कनें रेल की तरह चलने लगी। सामने खड़ा हसीन मर्द, जो इसका शौहर था, अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर अपने साथ घसीटता शीशे के सामने लेकर गया। शीशे में खुद को तन्हा खड़े पाकर ज़ारा के लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई थी। ज़रगाम सुकून से इसका बाजू थामे खड़ा था। झुककर दोबारा सरगोशी में बोला, मैं जिनज़ादा ज़रगाम हैदर, जिसे एक मासूम परी सी इंसान से मोहब्बत हो गई। ज़रगाम की सरगोशी सुनते ही ज़ारा होशो हरास से बेगाना हो गई। तुम्हारे साथ के लिए कुछ भी ज़ारा, लेकिन तुम्हें मार कर कभी नहीं। ज़रगाम कहता इसके बेहोश वजूद को ऊपर झुककर अपने बाजू में उठाकर कमरे से निकल गया। होश में आते ही धीरे से आंखें खोलती वो छत पर देखने लगी। पास ही खड़ी नर्स ड्रिप चेक कर रही थी, जिसे होश में आते देखकर तेजी से बाहर को भागी। नर्स के जाते ही ज़ारा ने हैरत से अस्पताल के कमरे को देखा। जब अचानक ही गुजरा वाक़या जहन में फिल्म की तरह चलने लगा, खौफ से वो खुद में सिमट गई। कैसी हो ज़ारा? ज़रगाम की आवाज़ पर डर कर ज़ारा ने ज़रगाम को देखा, जो उसे देखकर नरमी से मुस्कुराया था। आप मजाक? हाँ, अपनी आंखों से दिखने के बावजूद तुम मजाक समझ रही हो। तुम्हें मालूम है तुम 3 दिन बाद होश में आई हो? ज़रगाम धीमे लहजे में कहता छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब झुका। ज़ारा की आंखों में खौफ के मारे पानी जमा हो गया था। यह सब यकीन करना इसके बस में नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद वो इस सब को झुटला भी नहीं सकती थी। हम साथ रह सकते हैं ज़ारा, अगर तुम मुझे इस तरह कबूल कर लो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, सबसे दूर। सिर्फ तुम मेरी हकीकत तस्लीम करके मेरे साथ रहना चाहो। ज़रगाम आंखों में उम्मीद लिए इसे देख रहा था, जिसकी आंखों में खौफ हिलकोरे ले रहा था। यही सब ज़रगाम के लिए तकलीफ का बायस बन रहा था। हॉर्न बीचकर इसके हाथ थामी चाबियां साइड पर रखी। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा तुम्हारे अपने घर। ज़रगाम बोलकर झुककर इसकी ठंडी पेशानी चूमकर तेजी से चला गया, जबकि ज़ारा झुरझुरी भरकर रह गई। ज़रगाम, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? आलिया बेगम ने ज़रगाम को आते देखकर सख्ती से पूछा। आलिया इनके साथ ही बैठी थी। मैं इसे यहाँ से दूर लेकर जा रहा हूँ। वो इस दुनिया में नहीं रह सकती। वो तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती। वो मुझसे अलग होकर भी नहीं रह सकती। वो पागल हो जाएगी। हम लोग इस दुनिया में ही खुश हैं। हम लोग अपनी दुनिया में ही खुश हैं। ज़रगाम अपनी बात मुकम्मल करके बाहर निकल गया। आलिया, शम्स से कहो जहाँ भी मसरूफ़ हो सब छोड़कर ज़ारा के पास जाए। इस लड़की का खौफ ही इसकी जान लेगा, वरना मेरा दीवाना बेटा हमें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वालदा, आपने खुद कहा था कि हम और इंसान साथ नहीं रह सकते। आलिया ने उलझकर इन्हें देखा। हाँ, लेकिन वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर निडर हो गई तो ज़रगाम इसे खुद से में कैद करके रखेगा। अब जाओ। आलिया बेगम नफरत से कहती इसे जाने का हुक्म देकर उठ गई थी। मैडम बैठिए, ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ज़ारा, जो हाथ में दबाई चाबी पर नजरें मरकूज़ किए सोचों में गुमती मर्दाना आवाज़ पर बुरी तरह चौंक कर इसे देखने लगी। क्या इसे एक जिनज़ादे के घर जाना चाहिए या नहीं? यहाँ से भाग जाना चाहिए? अगर हाँ तो वो कहाँ जाए? खुद से सवाल जवाब करती वो सामने खड़े लंबे चौड़े आदमी को देखने लगी। तुम्हें वो इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर ऐसा करना होता तो कब का पहुँचा चुका होता। मैडम, हमें देर हो रही है। जी चलें। ज़ारा इसकी आवाज़ पर हर ख्याल झटक कर पिछली सीट पर जा बैठी। जो भी होगा देखा जाएगा। ज़ारा खुद कलामी करती सीट से सर टिकाकर आंखें मूंद गई, ये जाने बिना कि ज़रगाम करीब ही बैठा मोहब्बत से इसे देख रहा था। 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक छोटे सफ़ेद घर के सामने रुकी। ज़ारा गाड़ी से उतरकर घर को देखती इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाने लगी, जहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी। इस तरह के घर कुछ फासलों पर बने थे और ज़ारा सांस खींचती अंदर की तरफ बढ़ गई। पत्थरी रोश पे चलती दरवाजे तक आई, फिर चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गई। घर अंदर से कुशादा और साफ़ सुथरा था। सिर्फ ज़रूरत की हर चीज़ पहले से ही मौजूद थी। ज़ारा पूरे घर को देखकर पुरसकून होती टीवी लाउंज में आकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई, जब कदमों की आवाज़ पर बुरी तरह डर कर उठ खड़ी हुई। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। ज़रगाम मायूस होता बोलते हुए इसके मुकाबिल आया। मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन आपको देखकर जाने क्यों मुझे अच्छा लगता है। ज़ारा ने सहमे हुए लहजे में मासूमियत से कहते एक कदम पीछे लिया। तुम्हें लगना भी चाहिए ज़ारा,
تمہیں مارنا ہوتا تو اسی دن مار دیتا جب تم انجانے میں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ زرغام ایک ہی جست میں چہرے کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بول کر مسکرایا تھا۔ ویل تم بہادر ہو اور میں چاہتا ہوں تمہاری نظروں کا یہ جو خوف ہے مجھے دیکھ کر آتا ہے ختم ہو جائے، ورنہ تمہارا یہ خوف تمہاری جان لے لے گا۔ میں زندگی سے بھرپور زارا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں۔ زرغام مسکرا کر بولتا پلٹ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ زارا جو سانس روکے اسے سن رہی تھی لمبی سانس لیتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی۔ زرغام فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال کر سکون سے مٹھائی کھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زارا اسے دیکھتی ہچکچا کر بولی، زبردست، مجھے انسانی کھانے بہت پسند ہیں، اور مٹھائی یہ تو ہم لوگوں کی سب سے پسندیدہ ہے۔ زرغام نے تیسرا پیس اٹھا کر مزے سے کھاتے ہوئے اسے بتایا، جو کب سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مٹھائی کے ایک پیس سے زیادہ اس نے کبھی نہیں کھایا، اور وہ جن زیادہ لگاتار 3 پیس وہ بھی بڑے کھا چکا تھا۔ نہیں، آپ خود ہی کھائیں، جن کہیں کے۔ زارا نے آخری بات خود کلامی کے انداز میں کہی، لیکن زرغام سن چکا تھا۔ دھیرے سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا جو کچن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بناؤں؟ یہ تم سوچو جب تک میں آتا ہوں۔ زرغام اسے بولتا کچن سے نکل گیا۔ وہ اس کے سامنے کبھی غائب نہیں ہوتا تھا۔ زارا اس کی پشت کو گھور کر دیکھتی فریج کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی وہ زرغام کو کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی، جو ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کا ساتھ دینے کے لیے نیچے اسی کے برابر میں بیٹھا تھا۔ آپ سچ میں جن ہیں؟ زارا نے لبوں پر زبان پھیر کر دوسری بار اپنا سوال دہرایا۔ ثبوت دوں؟ زرغام مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا۔ زارا تیزی سے اس سے دور ہونے لگی، جس سے جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ ڈرپوک لڑکی! کیا میں ڈرپوک؟ جن کے ساتھ اکیلے گھر میں رات کے وقت ساتھ بیٹھی ہوں اور میں ڈرپوک؟ زارا کو ڈرپوک کہے جانے پر صدمہ ہی تو ہوا تھا۔ زرغام کا بے ساختہ کہکا چھوٹ گیا۔ تو بہت بہادر ہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، میں جو بھی ہوں یہ مت بھولنا کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ مجھ سے الگ ہونا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ زرغام خان اس کے چہرے کے نزدیک جھک کر سرسراتے لہجے میں بولتا اس کی جان نکال گیا۔ زارا اس کے حصار میں کانپنے لگی، جو اس کی بات سے ڈر گئی تھی۔ ریلیکس زارا۔ زرغام اس کا گال سہلاتا اسے خود سے لگاتا پرسکون کرنے لگا، جو کچھ ہی دیر میں سینے سے لگی آنکھیں موند گئی تھی۔ زارا کے سوتے ہی زرغام گھر کو لاک کر کے چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں چلتی واحد مدھم روشنی یکدم زارا کے سوتے ہی زرغام گھر کو لاک کر کے چلا گیا۔ لاؤنج میں چلتی مدھم روشنی یکدم بند ہوئی، جس کی وجہ سے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زارا ہنوز گہری نیند میں سو رہی تھی جب کسی بچی کے رونے کی آواز نے اس کی نیند ٹوٹی۔ آہستگی سے آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیزی سے بیڈ سے اترتی بھاگ کر کمرے سے نکلنے لگی، لیکن کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ گھبراہٹ اور خوف سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی، جانے زرغام کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ رہنے کی خواہش زور کیوں پکڑتی ہے، لیکن اس وقت خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ بری طرح کانپتے وہ لاک کو گھما رہی تھی۔ زرغام کون ہے یہاں؟ زرغام بچاؤ، کھولو! زارا روتے ہوئے چیخنے لگی۔ زارا! موٹی بھاری آواز کے ساتھ قدموں کی آواز کمرے میں سنتے ہی اس کے اوستان خطا ہوئے۔ دھڑم سے قالین پر گرتے ہی لاؤنج کی لائٹ کھلتے ساتھ ٹک کی آواز کے ساتھ کمرے کا لاک بھی کھل گیا، جبکہ زارا بے ہوش دروازے کے سامنے گری پڑی تھی۔ زارا جیسے ہی ہوش میں آئی خوف سے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ پاس ہی کھڑی نرس نے جلدی سے ساتھ کھڑی ساتھی کو ڈاکٹر کو بلانے بھیجا، جبکہ وہ اسے زبردستی قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، زرغام! کہاں ہو تم؟ زرغام پلیز مجھے لے جاؤ، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ چھوڑو مجھے۔ نرس انجیکشن! ڈاکٹر نے تیزی سے ایک ہاتھ نرس کی طرف بڑھایا۔ چھوڑو مجھے، میرا شوہر تم سب کو چھوڑے گا نہیں۔ زرغام مجھے انجیکشن لگتے ہی باقی کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ زارا کے ہوش و حواس کھوتے ہی ڈاکٹر اور نرس پیچھے ہٹے۔ کون لایا تھا اسے؟ بلاؤ اسے! ڈاکٹر نرس کو کہتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ نرس ویسٹنگ ایریا کی طرف آئی، جہاں ایک مرد کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ نرس کی آواز پر پلٹ کر اس نے نرس کی طرف دیکھا۔ اوکے۔ زرغام پراسرار انداز میں اسے دیکھتا سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ کون ہیں پیشنٹ کے؟ ڈاکٹر نے سامنے لمبے چوڑے ہینڈسم مرد کو دیکھا۔ ہسبینڈ؟ زرغام گہری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی زارا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دیکھیے وہ شدید خوف کا شکار ہیں، اور ایسا کیوں ہے یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں۔
وہ ٹھیک ہے؟ زرعام نے ڈاکٹر کی باتوں کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ فی الحال وہ اس کی بکواس سننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر یکدم چپ ہو گیا۔ جی اب وہ ٹھیک ہے، لیکن تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر۔ اس سے قبل ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتا زرعام کرسی سے کھڑا ہوتا مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے خجل ہوتے اس کا ہاتھ ملایا۔ ہم اپنی بھابھی کا خیال اچھے سے رکھیں گے۔ آریہ کی آواز پر دونوں چونکے۔ زرعام نے غصے سے اپنی بہن کو دیکھا جو مسکرا کر بولتی دروازہ کھول کر نکل گئی تھی۔ زرعام غصے سے لمبے لمبے ڈھاگ بڑھتا اس کے پیچھے گیا جو زارا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ زرعام نے تیزی سے ارد گرد کو دیکھا۔ کوریڈور اس وقت سنسان تھا۔ اس سے قبل آریہ دروازہ کھولتی زرعام تیزی سے اسے دبوچتے غائب ہو گیا۔ زرعام بھائی جان چھوڑیں ہمیں۔ آریہ یہ خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون آیا تھا میرے گھر آریہ؟ زرعام کی آواز پر آریہ کام کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی زرعام جتنا اچھا تھا اس سے کہیں زیادہ خطرناک۔ ہم نہیں بتا سکتے، چھوڑیں ہمیں۔ تم جانتی ہو، مجھے سچ بتاؤ ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ زرعام کی بدلتی آواز پر آریہ نے آنکھوں کی سختی سے بند کیا تھا۔ ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ اچھا تم جانتی ہو مجھے سچ بتاؤ ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ زرعام کی بدلتی آواز پر آریہ نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں، لیکن ہمارا یقین کریں ہم آپ کے لیے خوش تھے ہیں اور رہیں گے۔ میرا وقت برباد مت کرو، میری زارا پریشان ہو رہی ہوگی۔ زرعام نے اس کے بال کھینچ کر غراتے ہوئے کہا۔ جب آریہ نے بولنا شروع کیا، زارا نیند میں بڑبڑاتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ خود پہ اڑھی چادر کو کھینچ کر سختی سے سمٹ کر بیٹھتی آنکھوں کو پوری کھولے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جب پردے کی دوسری طرف سے باتوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، زارا کو تھوڑی ڈھارس ملی کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے۔ دوسری طرف بیڈ پر شاید کوئی مریض تھا ہے۔ زارا نے ابھی پیر سیدھے کرنے کے لیے ہاتھ ہٹائے ہی تھے کہ جب سفید لباس میں نرس کو دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے انجیکشن بھر رہی ہے۔ ہاک زارا کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ عورتوں کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ زارا ہمت کرتی بیڈ سے اتر کر حلق کے بل چیختی پورے پردے کو ہٹاتی آگے بڑھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی زارا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف بستر خالی تھا۔ زارا پاگلوں کی طرح چیختی باہر بھاگی۔ پورا ہسپتال سنسان تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی تھی۔ زارا سرسراتی خوفناک آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ گرنے لگی جب کسی نے بجلی کی رفتار سے قریب آ کر اسے تھاما تھا۔ بی جان اس کا خیال رکھیے گا، میں جب تک نہیں آ جاتا اسے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ زرعام جو سچائی جاننے کے بعد اسپتال آیا تھا، زارا کو سب کے سامنے بنا دوپٹے ننگے پیر چیختے ہوئے بھاگتا دیکھ کر سختی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ سب اسے دیکھ کر پاگل تصور کر رہے تھے، جبکہ زرعام نے کالا سایہ جو زرعام کو دیکھتے ہی غائب ہوا تھا سب سمجھ گیا تھا۔ اس کی ماں زارا کو اس سے دور کرنے کے لیے کیسا بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ زرعام نے اس کی طرف بڑھ کر تیزی سے اسے زمین بوس ہونے سے بچایا تھا۔ زارا نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا جب اس نے زارا کو خود میں بھینجا۔ آتے جاتے لوگ ترہم بھری نظروں سے زرعام کو دیکھ رہے تھے جو بے ہوش ہوتی زارا کو تھامے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زارا کو اٹھاتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹا رہا تھا۔ شمس کیا خبر لائے ہو؟ عالیہ بیگم نے بولتے ساتھ گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن شمس کی جگہ زرعام اور آریہ کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ جب زرعام کے حکم پر دو آدمیوں نے لاغر ہوتے شمس کو گھسیٹ کر اندر لا کر وہیں چھوڑ کر اور باہر نکل گئی۔ عالیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ والدہ مجھ سے کہا ہوتا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بات مان جاتے؟ ناممکن، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر تمہیں ایک انسان ہی ملی تھی۔ اس بیچاری نے کیا بگاڑا ہے جو آپ اس طرح کر رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی وہ ایک انسان ہے؟ زرعام حیرت اور بے یقینی سے عالیہ بیگم سے پوچھنے لگا۔ شمس ہنوز زخمی حالت میں بیٹھا تھا۔ زرعام کی نظر میں شمس سے زیادہ اس کی ماں کی غلطی تھی جس کی سزا وہ انہیں چھوڑ کر دینے کا سوچ چکا تھا۔ وہی انسان جو میرے بیٹے کو اس کے لوگوں سے دور کر رہی ہے۔ تم کیوں بھول رہے ہو؟ تم ایک جن ہو، اپنے قبیلے کے سردار۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم سب چھوڑ دو۔ میں جا رہا ہوں، آخری بار میری بات کو اچھے سے سن اور سمجھ لیں۔ صدیوں سے جو چلتا آ رہا ہے وہ نہیں بدلے گا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں۔ زرعام سختی سے بولتا جانے لگا، پھر شمس کے قریب رکا کر جھکا۔ یہاں صرف میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے شمس، صرف تمہاری بچیوں کی وجہ سے اس بات معاف کر رہا ہوں۔ زرعام حیدر دوسری بار موقع نہیں دیتا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ جو شمس کی طرف جھکا کھڑا تھا عالیہ بیگم کی آواز پر گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ والدہ میں ایسا کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھے گا یہ زرعام ولا اور یہاں رہنے والے میرے ہیں۔ سرد لہجے میں بولتا وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔
رات کے پہر زرغام واپس آیا تھا. بی جان وہیں بیڈ پر بیٹھ کے ساتھ کرسی پر رکھے بیٹھی تھی. آہٹ پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. باہر ڈرائیور کھڑا ہے, وہ آپ کو چھوڑ دے گا. زرغام بی جان کو بولتا زارا کی طرف بڑھا. جو حکم زرغام صاحب. بی جان سر ہلاتی زرغام اس کے قریب بیٹھا خاموشی سے زارا کو دیکھ رہا تھا جو ہنوز آنکھیں موندے پڑی تھی. زرغام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی. اب کبھی ایسا نہیں ہوگا زارا, تمہارے اور میرے بیچ تیسرا کوئی نہیں آئے گا. ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گال سے ہلا کر بولتا وہ ایک بار پھر اس کی پیشانی پر لب رکھ چکا تھا. زارا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اسی پر جھکا ہوا تھا. چہرے کے ایک ایک نقوش کو نرمی سے چھو رہا تھا. بہت بہادر ہو گئی ہو. زرغام آہستی سے بولتے مسکرایا. نہیں, مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی. زارا نے بیٹھتے گلے کے ساتھ کہتے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا. جس نے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا. میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا, کبھی نہیں. زرغام نے بولتے ساتھ اسے گلے لگایا. زارا نے مسکرا کر آنکھوں کو دوبارہ مول دیا. 2 دن بعد کیا آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ حاذق کی آواز پر زارا جو کچن میں کھڑی تھی سلاد بنا رہی تھی چونک کر پلٹی جہاں حاذق کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا. ضرور چھوٹے جنزادے. زارا مسکرا کر سر ہلا کر چھری رکھ کر اس کے سامنے بیٹھی. خبردار حاذق, ہماری بھابھی کو تنگ مت کرو, صرف ملوانے لائے ہیں تمہیں. آریہ کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا. آپ کیسی ہیں؟ زارا اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے اس کی طرف بڑھی. یہ نہیں, میں بھی ساتھ آیا ہوں. شمس زرغام کے ساتھ ادھر ہی آتا مسکرایا تھا. آریہ نے گھور کر شمس کو دیکھا. ہم خود بھی آ جاتے, آپ کی ضرورت نہیں تھی. جی بالکل, لیکن آپ میری ہونے والی منگیتر ہیں, اس لیے میں ابھی سے اپنی ذمہ داریوں کو باخوشی نبھا رہا ہوں. شمس نے شرارت سے کہا. زرغام نے آریہ اور شمس کے رشتے کا اعلان کل ہی کر دیا تھا. زرغام کو اپنی اسی رات پتہ چلا تھا کہ آریہ جسے پسند کرتی ہے وہ ان کا کزن شمس ہی ہے. زارا زرغام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو اسی کو دیکھ رہا تھا. آپ ہمارے ساتھ چلیں؟ حاذق نے ان کی نوک جھوک سے بیزار ہو کر زارا کا ہاتھ تھاما اور کچن سے نکل گیا. زرغام اسے جاتا دیکھتا رہا. آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. کیا ہم چھٹی والے دن آپ سے ملنے آ جایا کریں؟ حاذق اس کے ساتھ گارڈن میں جھولے پر بیٹھتا اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھوں سے امید لیے سے ہی دیکھ رہا تھا. ہاں کیوں نہیں, ضرور آ جایا کرو. زارا نے مسکرا کر اسے جواب دیا جب زرغام کو ان کی طرف آتا دیکھ کر جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا. چاچو, ہم نے پوچھ لیا ہے. زارا چاچی کو ہمارے آنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. حاذق نے خوشی سے اسے بتایا. لیکن میری بیوی کو بالکل تنگ مت کرنا. ہم وعدہ کرتے ہیں. حاذق نے جھٹ کر معصومیت سے وعدہ کیا. زرغام اور زارا مسکرا دیے. دونوں ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے. زارا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا جبکہ زرغام اس کے ساتھ فضول سی مووی دیکھنے پر مجبور تھا. تمہاری یہ فلم کب ختم ہوگی؟ فضول کہاں ہے, مطلب اتنی اچھی ہے. میں نے آریہ کے ساتھ اس دن بھی دیکھی تھی. زارا جو رومانٹک بولنے والی تھی زرغام کو خود پر مسکرا کر جھکتا دیکھ کر گڑبڑا کر دونوں ہاتھوں اس کے سینے پر رکھتے بات بدل گئی. زرغام اس کے بعد پلٹنے پر اپنا ہاتھ ہٹا کر کہکا لگا کر اس پر ہنس پڑا. ٹی وی خود بخود بند ہو گیا. ساتھ ہی لاؤنج کا اندھیرا ہوتا چلا گیا. جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا نہیں چھوڑوں گا. زرغام اسے اپنے حصار میں تھامے کھڑا تھا. اچھا چھوڑے تو دیتی ہوں جواب. زارا اس مسکراہٹ دباتے اچھا چھوڑے تو دیتی ہوں. زارا مسکراہٹ دباتے شرم سے سرخ پڑتے منمنائی. نہیں, میری طرف دیکھ کر کہو. زرغام ضدی لہجے میں بولتا اس کی پشت دیوار سے لگا چکا تھا. زارا نے سانس کھینچتے آنکھوں کو بند کر کے کھولتے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں اپنے اس جن زادے سے بہت محبت کرتی ہوں. زارا نے شرماتے کانپتے لہجے میں اظہار کرتے سینے میں منہ چھپا لیا تھا. زارا کے اظہار کرنے پر زرغام کی آنکھیں چمکی. پراسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا چھوا تھا. ختم شد. یہاں پہ ہم لوگ کا ناول جو ہے پورا ختم ہوتا ہے. اچھا ناول تھا, شارٹ سا ناول تھا, مجھے اچھا لگا ہے. اور اب ملتے ہیں آپ سے کسی اور ناول میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.